सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा फिर हम आपके सामने अपना बड़ा ही प्यारा प्यारा प्रोग्राम लिए हाजिर हैं और हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। हाँ, हमारे प्यारे प्यारे प्रोग्राम का नाम है जगमग तारे। इस प्रोग्राम में होता क्या है, हम सबसे पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं। इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्यारी प्यारी बच्चियाँ इस कहानी से जो सीखती हैं हमें वो मदनी फूल भी देती हैं। कुछ सवालात होते हैं, कुछ जवाबात होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें इसके अलावा भी होती हैं। इसके अलावा भी हमें सीखने को मिलेगा। आप इस्लामी भाइयों से गुजारिश करेंगे कि मदी चैनल की स्क्रीन के सामने ही रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्म दीन का ढेरों ख़जाना हमारे हाथ आएगा इंशाअल्लाह। जी मदी चैनल के नाजरीन, अब हम अपने सेगमेंट की तरफ जाने से पहले अपने मेहमान जो हैं, प्यारी प्यारी बच्चियाँ जो मेहमान बनकर हमारे पास आई हैं, इनसे कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ तारुफ इनसे ले लेते हैं। आज हमारे साथ कौन कौन आए हैं? जी, आपका नाम क्या है? मिदहद। माशा अल्लाह, मिदहत बाजी भी हमारे साथ हैं जी। मरहबा कहते हैं मिदहत बाजी आपको। आपका नाम क्या है? हिरा। हिरा, माशा अल्लाह, हिरा बाजी भी हमारे साथ हैं जी, माशा अल्लाह। चलिए जी, दूसरी टीम बी की तरफ। आपका नाम? मानूर। मानूर, माशा अल्लाह, मानूर बाजी हमारे साथ हैं जी। मरहबा कहते हैं मानूर बाजी को। आपका नाम क्या है? रानिया शाहिद। रानिया शाहिद, माशा अल्लाह, रानिया शाहिद बाजी भी हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला इन सब को बरकत अता फरमाए। चलिए जी, अब हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दुरूद पाक की फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। कितनी मरतबा? एक दफा। जी, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कितनी रहमतें नाजिल फरमाता है? 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके नामा-ए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। जी मदी चैनल के नाजरीन, कितनी प्यारी फजीलत है कि अगर हम एक मरतबा दुरूद पाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, अल्लाह पाक हम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। हमारे नामे आमाल में 10 नेकियां अल्लाह तबारक व तआला लिखता है। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर इंशाअल्लाह हर रोज़ कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करेंगे माशा अल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा प्यारी बच्चियों, अब हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। कौन से सेगमेंट की तरफ? पहले। और हमारे पहले सेगमेंट का नाम क्या है? कहानी। जी हाँ, हमारे पहले सेगमेंट का नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। इस सेगमेंट में हम एक कहानी सुनते हैं जो सच्चा वाक़या होता है, सच्ची कहानी होती है। आज की कहानी भी प्यारी बच्चियों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी मालूमाती कहानी है। अच्छा, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी आएंगी इंशाल्लाह, हम वो सुनेंगे इंशाल्लाह। चलिए प्यारी बच्चियों, अच्छा आप में से किसी को मालूम है अस्हाबे कहफ किसको कहते हैं? कुरान पाक में प्यारी बच्चियों एक सूरत है, सूरह कहफ। सूरह कहफ, सूरह कहफ। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नेक लोगों का तज़किरा है। किन का तज़किरा है? जी हाँ, कुछ नेक लोगों का तज़किरा है। अच्छा, उनको गार वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? गार वाले। प्यारी बच्चियों, गार पता है क्या होता है? आप कभी पहाड़ पे जाए ना, किस पे?
پہاڑ پہ. اچھا پہاڑ میں ایک سوراخ ہوتا ہے نا, بعض اوقات پہاڑوں میں سوراخ بنے ہوتے ہیں, بیچ میں جانے کا کچھ راستہ ہوتا ہے. اچھا دیگر پتھر جو ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے پتھر, وہ کبھی جمع ہو جاتے ہیں نا پہاڑ میں, ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, تو بیچ میں کچھ جگہ بن جاتی ہے جہاں پر بندہ بیٹھ سکتا ہے, جہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے یا کچھ دیر رک سکتا ہے. اسے بولتے ہیں غار. کیا بولتے ہیں؟ غار. جی ہاں غار. تو یہ کہف کہتے ہیں غار کو. کس کو کہتے ہیں؟ غار کو. تو اصحاب کہف غار والے. کون؟ غار والے. جی غار والے. تو انہی کا انشاءاللہ آج ہم واقعہ سنیں گے. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے. کتنا عرصہ پہلے؟ 2000 جی ہاں 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں, ملک روم کے شہر سٹی افسوس, سٹی کا نام کیا تھا؟ افسوس. آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے ایک شہر افسوس میں ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا. کون تھا؟ ظالم بادشاہ تھا, کافر تھا. اس کا نام تھا دقیانوس. کیا نام تھا؟ جی ہاں دقیانوس. اچھا اس بادشاہ کی حکومت تھی. اچھا پیاری بچیوں, یہ کیا کرتا, جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا نا, اللہ پاک کو مانتا تھا, اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا, یہ اس شخص کو قتل کروا دیتا تھا. کیا کروا دیتا تھا؟ ہاں قتل کروا دیتا تھا, اسے مروا دیا کرتا تھا. اچھا ایک دن کیا ہوا پیاری بچیوں کہ کچھ جو مسلمان تھے نا, ان کو قتل کروانے کے لیے اس نے جمع کیا, اور چند لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ کس طرح قتل ہوتے ہیں. اچھا اب یہ منظر دیکھنے کے لیے جب آئے نا کچھ لوگ, تو اللہ پاک نے جو دیکھنے کے لیے بندے آئے تھے نا, ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. کیا کیے؟ پردے ہٹا دیے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب سے مناظر دکھائے, بڑے عجیب سے مناظر. وہ مناظر کیا, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. وہ منظر یہ تھا پیاری بچیوں کہ جیسے ہی وہ بادشاہ جو تھا نا کسی مسلمان کو قتل کرواتا, تو فرشتے آسمان سے آتے اور اس مسلمان کی روح کو لیتے اور اپنے ساتھ چلے جاتے. کیا کرتے؟ ساتھ چلے. ہاں وہ آسمان سے فرشتے آتے, اس مسلمان کی روح کو لے کر اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے, اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے. جی ہاں پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. اچھا جب ان نوجوانوں نے, چند نوجوان تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا نا, تو انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کیا کیا؟ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو جی ہاں مسلمان ہو گئے. اچھا پیاری بچیوں, ان کے مسلمان ہونے کا تو بادشاہ کو جب پتا چلا, تو بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی. کتنے ٹائم کی؟ 3 دن. ہاں کہا کہ 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے, وگرنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا. ان کو بھی دھمکی دے دی, اور کافر ہو جاؤ, مسلمان ہی رہنا, کافر ہو جاؤ, وگرنہ میں تمہیں بھی قتل کروا دوں گا. اچھا پیاری بچیوں, ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نوجوان تھے نا, اب انہوں نے رات کو ہی راتوں رات اپنا تھوڑا سا سامان لیا اور اس شہر سے نکل گئے, باہر چلے گئے. اچھا جب پیاری بچیوں باہر گئے نا, تو وہاں پر ایک چرواہا تھا. کون تھا؟ پیاری بچیوں چرواہا کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو. کس کو؟ بکریاں چلا. جی ہاں جو بکریاں چرا رہے ہوتے ہیں, بھیڑیں چرا رہے ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا. کیا کہتے ہیں پیاری بچیوں؟ جی ہاں چرواہا کہتے ہیں. تو اچھا پیاری بچیوں, اب وہ جو نوجوان مسلمان ہو گئے تھے, اب انہوں نے اس چرواہے کے پاس جا کر اپنا سارا واقعہ بیان کیا, یہ ہوا یہ ہوا, اور ہماری نظروں سے نا وہ پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے, ہمیں یہ منظر بھی دکھایا, ہم مسلمان ہو گئے. اس نے کیا کیا کہ وہ جو نوجوان تھے, انہوں نے اس چرواہے کو دعوت دی. کیا کی؟ چرواہے کو دعوت دی. کس بات کی؟ کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. کیا کرو؟ تم بھی مسلمان ہو جاؤ, بھی کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ. اچھا پیاری بچیوں, اس چرواہے نے سنا نا, تو فوراً اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. الحمدللہ اس چرواہے نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. اچھا پیاری بچیوں, اب وہ چرواہا وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑا, وہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ساتھ چل پڑا. اس چرواہے کا ایک کتا تھا. کیا تھا؟ کتا تھا. وہ کتا بھی ساتھ چلنے لگ پڑا, کہ وہ بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ چل پڑا. اچھا ہوتا یہ ہے پیاری بچیوں کہ یہ جو نیک بندے تھے اور وہ چرواہا اور ان کا کتا, یہ سفر کرتے رہتے ہیں شہر سے 6 میل تقریباً پیاری بچیوں
9.5 کلومیٹر. کتنا؟ 9.5 کلومیٹر یہ شہر سے دور ہو گئے اور ایک غار کے پاس پہنچے. غار کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو, غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے, سوراخ ہوگا, ایک سوراخ ہوتا ہے یا پتھروں کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے. اچھا, وہاں پر انسان جا بھی سکتا ہے, کوئی ٹھہر سکتا ہے, جانور بھی جاتے ہیں, انسان بھی جاتے ہیں. اچھا پیاری بچیوں, تو انہوں نے کیا کیا, وہ جتنے بھی نوجوان تھے نا وہ اس غار کے اندر چلے گئے, کھانا کھا کے سو گئے. کیا کیا انہوں نے؟ جی ہاں, کھانا کھا کے سو گئے. اچھا, ادھر یہ سوئے نا, ادھر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ تو غار میں ہے. بادشاہ آیا اور اس نے آ کر ایک مزدور سے کہا کہ ان کے غار کے جو منہ ہے نا اس کے آگے دیوار کھڑی کر دو. کیا کرو؟ دیوار کھڑی کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر ہی رہیں گے اور یہ انتقال کر جائیں گے, یہ فوت ہو جائیں گے, انتقال کر جائیں گے, یہیں پر مر جائیں گے. اچھا, اس مزدور نے پتہ ہے پیاری بچیوں کیا کیا؟ اس مزدور نے یہ کیا کہ ایک تختی لی, اس پر اصحاب کہف, یہ جتنے بھی مسلمان تھے نا ان کے نام لکھے. اچھا, ان کا پورا واقعہ لکھا, یہ سارا سلسلہ لکھ کر ایک صندوق میں بند کر کے جو دیوار کی بنیاد تھی نا اس کے نیچے رکھ دیا اور اوپر دیوار کھڑی کر دی. کیا کیا؟ دیوار کھڑی کر دی. دیوار, وہ جو غار تھا اس کا منہ بند کر دیا. اب وہ جتنے بھی اصحاب کہف تھے پیاری بچی, وہ اندر کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. جی ہاں. اچھا پیاری بچیوں, اب یہ غار میں سوئے, پتہ ہے کتنا عرصہ سوئے؟ کسی کو پتہ ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو اصحاب کہف تھے تقریباً 309 سال تک یہ اس غار کے اندر سوتے رہے. سبحان اللہ. اچھا, کسی کی آواز سے پیاری بچیوں یہ اٹھے نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے, سلطنتیں بدلتی گئیں, لوگ ختم ہوتے گئے, لیکن یہ کیا کر رہے تھے؟ اندر سو رہے تھے. 309 سال تک یہ اندر سو رہے تھے. اچھا, اسی عرصے میں بہت سے بادشاہ پیاری بچیوں آتے رہے. ظاہری بات ہے وہ دقیانوس جو ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا, اس کی سلطنت, اس کی حکومت جو تھی نا ختم ہو گئی. اچھا, ہوتا یہ پیاری بچیوں کہ ایک نیک بادشاہ آ جاتا ہے اور اس بادشاہ کا نام تھا بیداروس. کیا نام تھا؟ جی, بیداروس نامی یہ بادشاہ بڑا نیک دل تھا, بڑا متقی تھا, اچھا مسلمان بھی تھا. ہوتا یہ پیاری بچیوں کہ جب اس بادشاہ کا دور آیا نا تو بہت سے فتنے اٹھنے لگ پڑے. کیا اٹھنے لگ پڑے؟ فتنے اٹھنے لگ پڑے. اچھا, اس دور میں ایک فتنہ یہ تھا کہ بعض لوگ جو تھے وہ مرنے کے بعد, جب بندہ مر جاتا ہے, مسلمانوں کا یقین ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے وہ دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ زندہ کیا جائے گا. اور کل قیامت کا دن بھی قائم ہوگا, قیامت بھی ہوگی, سارے لوگ یہ زندہ کیے جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, قیامت ہوگی, پھر جزا کا سلسلہ, سزا کا سلسلہ. جس نے جنت میں جانا ہے پھر جنت میں جائے گا, جس نے جہنم میں جانا ہے جہنم میں جائے گا, وہ سارا قیامت کا منظر. تو بعض لوگ اس بادشاہ کے دور میں قیامت کو نہیں مانتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قیامت کے دن کو نہیں مانتے. وہ کہتے تھے قیامت آئے گی ہی نہیں, اور ساتھ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ ہی نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, یہ بادشاہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی. کیا کی؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے لیے آسانی فرما, کوئی نشانی دکھا دے کہ یہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کیا جائے گا, قیامت قائم کی جائے گی. یا اللہ ایسی کوئی نشانی دکھا دے. اچھا پیاری بچے, پتہ ہے کیا ہوا؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول کر لیا. کیا کیا؟ قبول کر لیا. کس چیز کو قبول کیا؟ بادشاہ کی دعا کو. بادشاہ کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا. اور کس طرح دعا قبول ہوئی کہ ایک چرواہا جو بکریاں چرانے والا تھا نا, اس نے بکریوں کے آرام کرنے کے لیے, بکریوں کے آرام کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا. کس غار کا؟ جس غار میں وہ آدمی جو تھے سو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جی, اسی غار کا انتخاب کیا. کہا کہ اس غار میں میں اپنی بکریوں کو رکھوں گا, آرام کروں گا. اچھا, اس نے کیا کیا کہ دیوار کو گرانا شروع کیا. وہ جو دیوار اس غار کے آگے تھی نا, دیوار کو گرانا شروع کیا. جب دیوار گرنے کی آواز آئی نا تو 309 سال کے بعد وہ جو اندر مسلمان سو رہے تھے نا, 309 سال کے بعد وہ بیدار ہو گئے, جاگ گئے. کیا ہو گئے؟ ہاں, جاگ گئے پیاری بچیوں.
اچھا پیاری بچیوں، اب وہ جب جاگے نا تو ان کے چہرے بھی تر و تازہ تھے، ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے تھے. 309 سال گزر گئے، ان کا چہرہ بھی سلامت، ان کے کپڑے بھی سلامت، صاف ستھرے کپڑے. بلکہ پیاری بچیوں، ان کا جو کتا تھا نا، کتا، وہ بھی غار کے آگے یوں بازو پھیلا کر اپنے صحیح سلامت وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی جاگ گیا. اچھا ان میں سے ایک جو تھے نا مسلمان، ان کا نام تھا یملیخا. کیا نام تھا؟ یملیخا. جی ہاں، یملیخا. یملیخا کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ آپ بازار میں جاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، بھوک لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، تو سکے شکے تو تھے ان کے پاس، پیسے تو تھے اپنے دور کے، وہ لے کر گئے ایک دکان میں نا پیاری بچیوں. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں روٹی دے دو، اور انہوں نے نا سکہ دیا. کیا کیا؟ سکہ. اچھا یہ سکہ پیاری بچیوں 300 سال پرانا تھا نا. اچھا اس نے جب دیکھا نا جو دکان والا تھا، اس نے کہا یار یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. کیا ہے؟ بہت پرانا سکہ ہے. کہا یہ تو پرانا ہے، لگتا ہے اس بندے کے پاس کوئی بہت زیادہ خزانہ ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا سکہ، وہ تو اتنا پرانا سکہ تھا، 300 سال گزر چکے تھے. کہا کہ یہ لگتا ہے اس کے پاس خزانہ ہے. اس نے پکڑا اور یملیخا کو، جو اندر سو رہے تھے نا اور پھر جاگ گئے تھے، ان کو پکڑا اور جا کے حاکم کے پاس لے کر چلے گئے. کہا کہ اس کے پاس بہت زیادہ خزانہ ہے. حاکم کہتے ہیں ہاں بھائی اپنا جو بھی تمہارے پاس خزانہ سارا خزانہ نکالو. ان کا بھائی ہمارے پاس تو کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے سکے ہمارے پیسے ہیں. کہا کہ یہ پیسے آج کے نہیں ہیں، یہ تو 300 سال پرانے ہیں. کتنے؟ 300 سال. ہاں 300 سال پرانا یہ سکہ ہے، 300 سال پرانے ہیں. پھر وہ جو یملیخا تھے نا، انہوں نے کہا کہ وہ جو دقیانوس بادشاہ تھا اس کا کیا حال ہے، جس بادشاہ کی وجہ سے چھپ کر وہ غار میں آگے تھے اور پھر غار کے آگے دیوار بنا لی تھی. اچھا پیاری بچوں، کہا کہ یہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو 300 سال پرانا بادشاہ کوئی گزرا ہے، ظالم بادشاہ گزرا ہے، اب تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے پھر جو یملیخا تھے، بندی چینل کے ناظرین، انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، بتا دیا کہ یوں ہوا تھا، ہم نے اپنا ایمان بچایا، اپنی جان بچائی، اس غار میں آگے. اچھا جب یہ بات پھیلی نا تو پھر بادشاہ کو بھی پتہ چلی. بادشاہ بیداروس جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس غار کے پاس آئے نا، انہوں نے کہا جی آؤ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ملاتا ہوں. تو یملیخا جو تھے انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف لے کر گئے نا، اندر جو تھے وہ ڈر گئے، کہتے ہیں لگتا ہے ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا یملیخا کو، اب تو ہم مارے گئے، اب تو ہم مارے گئے. اچھا ادھر سے وہ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، بادشاہ جو تھا نیک بادشاہ بیداروس وہ بھی آ گیا. جیسے ہی اس نے دیکھا اور وہ دیوار جو گری تھی اس کے نیچے ایک صندوق نکلا. جب صندوق نکلا اس میں تختی تھی، اس تختی پر یہ جو غار کے اندر سو رہے تھے ان کے نام بھی لکھے تھے اور سارا واقعہ ان کا لکھا ہوا تھا. وہ بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگ پڑا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ پڑا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نشانی دکھا دی. کیا کر دی؟ نشانی دکھا دی. بادشاہ نے کیا دعا کی تھی؟ یا اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ لوگ مان جائیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، قیامت آئے گی. تو پیاری بچیوں بادشاہ نے دعا کی، شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نشانی دکھا دی ہے. کیا کی ہے؟ پیاری بچیوں اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ نشانی مل گئی بادشاہ کو، اب یہ جو نیک لوگ تھے نا، مسلمان تھے، اصحاب کہف، یہ سارے اصحاب جو تھے یہ دوبارہ اپنے غار میں آئے اور پھر سو گئے. اچھا پیاری بچیوں اب ہوتا یہ ہے کہ جب بادشاہ نے نشانی دیکھ لی تو اب وہ لوگ جو تھے اصحاب کہف، یہ لوگ دوبارہ غار میں چلے گئے اور جا کر سو گئے. پھر ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، یہ فوت ہو گئے. پھر بادشاہ نے کیا کیا، لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور ان میں ان کے جو مبارک جسم تھے، ان کے جو جسم تھے نا جو اصحاب کہف تھے، جب انتقال ہوا تو اس صندوق میں رکھ کر ان کو دفنا دیا اور پھر ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنوائی. کیا بنوائی؟ یہاں پیاری بچیوں مسجد بنوائی اور لوگوں کو ایک دن بھی مقرر کر دیا. لوگوں کو پھر بلواتے تھے، ہر سال لوگ آیا کرتے تھے. اور پیاری بچیوں اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ 7. کتنی تھی؟ 7. جی ہاں اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، 7 تھی. تو پیاری بچیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک
ان پر اپنی خاص رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جی پیاری بچیوں، آج کی کہانی تھی تھوڑی لمبی، لیکن آپ بتائیں اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کون بتا رہا ہے؟ اچھا آپ بتائیں گے، چلیے بتائیے۔ ہمیں دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جس طرح وہ بادشاہ ظالم تھا، مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اور کون بتا رہا ہے؟ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ اس کہانی سے ہمیں مدد کرنے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہم کوشش کریں مدد کسی کی کر سکتے ہیں تو ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ اور کون بتا رہا ہے پیاری بچیوں؟ ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا پیاری بچیوں، جو نیک بادشاہ تھا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتا تھا۔ اس نے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے اس کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ قبول کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول فرمایا تھا اور اس کی جو پریشانی تھی وہ حل ہو گئی۔ تو لہٰذا پیاری بچیوں، ہمیں اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا پیاری بچیوں، اس کہانی سے ہمیں کچھ اور بھی پتا چلا۔ اس کہانی سے ہمیں کیا؟ اور بھی پتہ چلا۔ ہاں، کچھ اور بھی پتا چلا۔ اور کیا پتا چلا؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد دوبارہ ہاں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آپ بتا رہی ہیں کچھ؟ جی ہیرا آپ بتائیے۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، اپنے مسلمان جو دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا پیاری بچیوں، اس سچے واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عرس مناتے ہیں۔ یہ آج کا نہیں طریقہ، بلکہ یہ تو بڑا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے، بڑا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور پیاری بچیوں، مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرانا، مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کروانا، کیا کرنا؟ مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرانا اور اس میں عبادت کرنا بھی، اس مسجد میں جو مزارات کے قریب ہوتی ہے پیاری بچیوں، یہ بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ بھی پرانا طریقہ ہے۔ یہ بھی جی ہاں پرانا طریقہ ہے۔ اور پیاری بچیوں، اصحاب کہف کا بغیر کھائے، اصحاب کہف کا بغیر کھائے اتنی مدت تک، یعنی 309 سال، کتنا؟ 309 سال زندہ رہنا، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ اللہ پاک چاہے تو بغیر کھائے اور پیے بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ جی ہاں پیاری بچیوں، یہ تو اللہ پاک قادر ہے، اللہ پاک قدرت والا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو بغیر کھائے پیے انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعہ سے، اس کہانی سے پیاری بچیوں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا۔ امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی آج کی اس کہانی سے، آج کے اس واقعہ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ چلیے جی، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے سوال جواب۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے۔ سوال جواب۔ چلیے ہم ان میں سوالات و جوابات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی۔ اب ہم ٹیم اے سے کچھ سوالات کریں گے، ٹیم اے سے سوالات کریں گے۔ جی پیاری بچیوں، تو دونوں ٹیمیں تیار تو ہیں نا؟ آج کس کی تیاری نہیں ہے؟ چلیے جی، دونوں ٹیموں کی تیاری ہے۔ دیکھ لیتے ہیں کتنی تیاری ہے اور کیسی تیاری ہے، جوش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے آپ بتائیے پیاری بچیوں، دوپہر میں کون سی فرض نماز پڑھی جاتی ہے؟ ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی۔ چلیے ٹیم بی، آپ یہ بتائیے وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ جی مشورہ کر لیں آپ لوگ جلدی سے، دیکھتے ہیں کہ آپ بتا سکیں گے یا نہیں۔
بڑی ہی آسان ہے، آپ روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے اس کو، اب تو بہت قریب کر دیا آپ لوگوں کو۔ چلیے ٹیم اے سے کر لیں یہ والا سوال۔ چلیے جی آپ بتائیے، آپ میں سے کون بتا رہا ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے؟ قرآن شریف۔ قرآن پاک، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم پھر بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے، یعنی کتنے بیٹے تھے؟ 5 یا 3؟ 5۔ ارے آپ کا جواب غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے شہزادے تھے؟ 3 شہزادے تھے، 3 بیٹے تھے۔ چلیے کوئی نہیں، اب ہم پھر ٹیم بی کی طرف بڑھیں گے، آپ سے دوبارہ سوال لیں گے۔ چلیے آپ بتائیے پیاری بچیوں، بقرہ عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ ذوالحجہ۔ ذوالحجہ میں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے جی ٹیم اے، آپ یہ بتائیے وہ کون ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلیے پھر ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ آپ یہ بتائیے اسلامی سال کا 10واں مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا 10واں مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک یا شوال؟ شوال، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے پھر ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم اے کی طرف۔ آپ پیاری بچیوں یہ بتائیے کس نبی علیہ السلام نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن لی تھی؟ کون سے نبی تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام یا صالح علیہ السلام؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیے جی اب آپ بتائیے، آخری سوال ٹیم بی سے ہم کر رہے ہیں، آپ بتائیں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر یا حضرت عثمان؟ حضرت عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی تو یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ تھا، سوال جواب۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات۔ ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے اچھی بات۔ जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। اچھی بات، دیکھتے ہیں آج پیاری پیاری بچیاں ہمیں کون سی اچھی بات بتلا رہی ہیں۔ جی آج ہمیں آپ اچھی بات کون سی بتا رہی ہیں؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بہت سے بچوں کی عادت ہوتی ہے پیاری بچیوں، وہ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ ماشاء اللہ۔ چلیے آپ ہمیں کیا اچھی بات بتا رہی ہیں؟ ہمیں دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کہ ہمیں دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص جب کوئی کام کر رہا ہو۔ پیارے بچوں مصروف ہو تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے اس کے کام میں آ کر تنگ کریں گے، ان کی چیزیں ادھر ادھر کر دیں گے، انہیں پریشان کر دیں گے۔ تو ہمیں کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے ایسی حرکت نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ۔ چلیے آپ ہمیں آج کی اچھی بات کیا بتا رہی ہیں؟ ہمیں چھوٹے بھائی کو نہیں مارنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہمیں چھوٹے بھائی کو نہیں مارنا چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمیں چھوٹوں کو کیا، بڑوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے، بلکہ ہمیں کسی کو مارنا نہیں چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے بچے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ یہ جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے پیاری بچیوں، یہ شیطان کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے یہ۔ تو ہم تو ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس سے شیطان خوش ہو، ہم تو وہ کام کریں گے جس سے ہمارا اللہ پاک خوش ہو، جس سے ہمارا اللہ پاک خوش ہو، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو جب بندہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ پاک
راضی ہوتا ہے, اللہ پاک راضی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جی آپ ہمیں کیا اچھی بات بتا رہی ہیں؟ ہمیں امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. جی ہمیں امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اچھی بات بتائی ہے. بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے تو اوروں کو تنگ تو نہیں کرتے, لیکن اپنی ماما کو اپنے پاپا کو تنگ کرتے ہیں. اچھے بچے ایسی حرکت بھی نہیں کرتے, ہمیں نہیں تنگ کرنا چاہیے. پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم اپنے امی ابو کو تنگ کریں گے, ان کا دل دکھے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. جب پیاری بچیوں ایسا ہوتا ہے پھر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے, اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. اور جب اللہ پاک کسی بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ہم نے تو جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ, ہم نے جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے. تو ہم جنت میں جائیں گے جب کہ ہم اللہ پاک کو راضی رکھیں گے. اللہ پاک کو ہم کیسے راضی رکھیں گے؟ ہم اپنی ماما پاپا کو تنگ نہیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیے جی, بڑی پیاری پیاری باتیں پیاری پیاری بچیوں نے بتائیں. کچھ باتیں میں بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے پیاری بچیوں؟ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اچھا کوئی بتائے گا کہ ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. چلیے ان کے نام بھی لے لیجئے, کون نام لے گا؟ چلے ہیرا باجی سے سنتے ہیں. فجر, ظہر, عصر, عصر, مغرب, عشاء اور عشاء. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. کتنے ٹائم کی؟ 5 وقت. ہاں ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اور پیاری بچیوں ہمیں اپنی امی اور ابو کی باتیں ماننی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں امی ابو کی باتیں ماننی چاہیے. جی ہاں, ہمیں اپنے امی ابو کی باتوں کو ماننا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں کسی کام سے ہمیں روکتے ہیں تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے, اور وہ جو کام کہیں تو ہمیں وہ کام فوراً کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ وہ کام فوراً کرنا چاہیے. اور پیاری بچیوں امی ابو اور بڑوں سے ادب سے بات کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ادب سے بات کرنی چاہیے. جس سے بھی بات کرنی ہے ہم نے, وہ چاہے امی ہوں, چاہے ابو ہوں, یا چاہے کوئی بھی بڑا ہو, ہمیں اس سے ادب سے بات کرنی ہے. کیا کرنا ہے پیاری بچیوں؟ ادب سے بات کرنی ہے. اور بڑے بہن بھائی کی بھی عزت کرنی ہے. ہم دوسروں کی تو عزت کرتے ہیں, لیکن اپنے بہن بھائی جو بڑے ہوتے ہیں, بعض بچے ان کی عزت نہیں کرتے. اچھے بچے سب کی عزت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سب کی عزت کرتے ہیں. اور چھوٹوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ پیار کرنا چاہیے. بعض ہوتے ہیں نا, جب بڑے ہوتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو چھوٹے بھائی کو مارتے رہتے ہیں, چھوٹی بہنوں کو مارتے رہتے ہیں, وہ روتے رہتے ہیں چھوٹے بہن بھائی, تو ان سے پیار بھی نہیں کرتے. تو اچھے بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے نہیں, بلکہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں. اور پیاری بچیوں ہمیں لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اچھے انداز سے بات کرنی چاہیے. منہ بنا لیتے ہیں, منہ بنا کر نا وہ بات کرتے ہیں غصے میں, وہ سلوٹیں ڈال لیں گے ماتھے پر, اور ان غصے سے نا لال پیلے ہو جاتے ہیں, اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں مسکرا کر, کیسے؟ مسکرا کر اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مسکرا کر اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. چلیے پیاری بچیوں, تو یہ ہمارا اچھی بات کا سیگمنٹ تھا, یہ بھی اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا. جی ہاں, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے جگمگ تارے. آج ہم جو دعا پیاری بچیوں سیکھ رہے ہیں وہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے. جب پانی پی چکتے ہیں اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, آج ہم وہ دعا یاد کریں گے. اور وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए कौन सुनाएगा? चलिए एक तरतीब से सबसे सुनते हैं, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आलमीन आइन है ये। आलमीन। चलिए आप प्रैक्टिस भी कीजिए, इंशाल्लाह आपके अल्फाज भी, तजवीद भी इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु 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 लिल्लाहि 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 अल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। चलिए जी आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदी चैनल के नाज़रीन, आपको पता है ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, शायद इनके अल्फाज में कुछ रद्द बदल भी हो चुका हो या तजवीद के साथ उस तरह न पढ़ पा रही हों, तो आपने तजवीद के साथ ये दुआ पढ़नी है और सीखने की कोशिश करते रहिए। मैं आप इस्लामी भाइयों को भी दावत दूंगा, आपके इलाके की जो भी मस्जिद है जहाँ पर दावत इस्लामी के 12 दीनी काम हो रहे हैं, उनमें एक दीनी काम मदरसतुल मदीना बराए इस्लामी भाई, इनमें आप शिरकत कीजिए, हाज़िरी दीजिए। अल्लाह पाक का प्यारा प्यारा कुरान ख़ुद भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, और अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए सही कुरान पाक तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ सिखाने के लिए आप मदरसतुल मदीना का इंतखाब कीजिए। अपने बच्चों को मदरसतुल मदीना में दाखिला करवाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके बच्चे अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त ने चाहा और आपका भी साथ रहा तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे हाफिज़ कुरान बनकर भी हमारे सामने आएंगे। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। चलिए जी, ये दुआ थी, जब पानी पी लेते हैं उसके बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, और वो दुआ क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए प्यारी बच्चियों, तो आज हमने मदी चैनल के नाजरीन पानी पीने के बाद की दुआ हमने सीखी है। नियत कीजिए कि जब भी हम पानी पिएंगे, चूँकि पानी तो हर रोज़ हम पानी पीते हैं और पानी हर रोज़ पीना भी चाहिए, कम अज़ कम 12 गिलास तो हमें पानी के पीने चाहिए। जब हम पानी पी चुके हैं तो इसके बाद हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए, और नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह हम हर रोज़ जब जब पानी पिएंगे इंशाअल्लाह पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़ा करेंगे। माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलिए प्यारी बच्चियों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ जी नहीं। जी हाँ, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जी हाँ जी नहीं। जगमग तारे जगमग 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 तारे जगमग तारे। चलिए प्यारी बच्चियों, टीम ए, आपसे सवाल है कि नमाज की हर रकत में रुकू 2 मरतबा किया जाता है। जल्दी से जवाब देना है। जी हां, आपका जवाब गलत है। नमाज में हर रकत में रुकू 1 मरतबा किया जाता है। कितनी मरतबा किया जाता है? 1 मरतबा किया जाता है। अल्लाह अकबर। तो किड्स मंदी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी ये बात याद रखिए कि नमाज में नमाज की हर रकत में 1 मरतबा रुकू किया जाता है। प्यारी बच्चियों, कितनी मरतबा रुकू किया जाता है? 1 मरतबा। कितनी मरतबा रुकू किया जाता है? 1 मरतबा रुकू किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं टीम बी की तरफ। जी प्यारी बच्चियों, आप ये बताइए, सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह हर ऐब से पाक है, क्या यही है? जी हां, आपका जवाब दुरुस्त है। मदनी चैनल के नाजरीन, सुबहान अल्लाह का मतलब अल्लाह हर ऐब से पाक है। ये हमें बच्चियों के इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम में हमें ये भी सीखने को मिला, प्यारे प्यारे बच्चों को सीखने को मिला होगा। चलिए प्यारी बच्चियों, आप ये बताइए, टीम बी, शव्वाल से पहले इस्लामी महीना सफर आता है, जी हां या जी नहीं? जी हां, आपका जवाब
غلط ہے. اللہ اللہ اللہ، آپ کا جواب غلط ہے. کون سا پیاری بچیوں مہینہ آتا ہے؟ شوال سے پہلے رمضان آتا ہے. کون سا آتا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے. چلیے کوئی مسئلہ نہیں، اب پھر بڑھتے ہیں ٹیم ایک کی طرف. کس کی طرف؟ ایک کی طرف. پیاری بچیوں، دن بھر میں سمجھیے گا، سوال بڑا غور سے سمجھیے گا، دن بھر میں 7 نمازیں فرض ہیں. جی نہیں، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیاری بچیوں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. جی ہاں، 5 نمازیں فرض ہیں. ماشاء اللہ. چلیے پھر ہم بڑھ رہے ہیں ٹیم بی کی طرف. تو ٹیم بی تیار ہے؟ آپ بتائیے، وضو کرتے وقت سب سے پہلے منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنی چاہیے. آپ کا جواب غلط ہے. کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ جب وضو کرتے ہیں پیاری بچے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. ہینڈ واش کرنے ہوتے ہیں. چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں آج بھی یہ آج سیکھنے کو ملا. جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیاری بچیوں کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوچھو تک ہاتھ. ہاں جی، ہاتھ پہنچو تک ہاتھ دھوتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے. یہی دعوت اسلامی کا مقصد. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ابھی بعض جوابات یہ درست دے رہی ہیں، بعض جوابات ان کے غلط آ رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ یہ ان کی عمر سیکھنے کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہی ان کی عمر سیکھنے کی ہے. اب جب یہ بچیاں انشاءاللہ بڑی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان پیاری پیاری بچیوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. جب یہ بڑی ہوں گی تو یہ سیکھ چکی ہوں گی وضو کس طرح کرنا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں. اس کے علاوہ بہت کچھ یہ سیکھ چکی ہوں گی. انشاءاللہ یہ خود بھی سیکھ چکی ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو منسلک دوسرے بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، ان کی جو سہیلیاں ہوں گی، ان کو بھی یہ انشاءاللہ دعوت دیں گی، ان کو بھی یہ سکھاتی رہیں گی. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اسی ماحول میں، پیارے ماحول میں ہنستے مسکراتے ہم پیاری پیاری بچیوں کو علم دین سکھاتے رہیں. تو اس کے ذریعے ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہی رہا کریں، مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. جب جب موقع ملے مدنی چینل دیکھا کریں. انشاءاللہ آپ جب مدنی چینل آن کریں گے آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ہی ملے گا. چلیے بہرحال اب ہم پھر بڑھ رہے ہیں ٹیم اے کی طرف. پیاری بچیوں آپ بتائیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. جی ہاں جی نہیں؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی. الحمدللہ اس مبارک مہینے میں عاشقان رسول بڑی عقیدتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ اس مبارک مہینے کو مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے، لائٹیں، کمکمے، پھر جلوس میں محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر عاشقان رسول درود پاک پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں. ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں بہت کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، دل کو راحت پہنچتی ہے، سکون پہنچتا ہے. تو ہمیں بھی میلاد شریف مناتے رہنا چاہیے. چلیے جی ٹیم بھی آپ یہ بتائیے، غوث پاک رحمت اللہ علیہ، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار بغداد شریف میں ہے. جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے. ہمارے پیارے پیارے پیران پیر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بغداد شریف میں ہے. اللہ پاک ہمیں جانا نصیب فرمائے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.